बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यूजुअल स्टार्टिंग थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसलिए सीधी बात करनी है। आपने कराची में बागे जिना के मनाजिर देखे, वो मनाजिर जो आज शाम 5 बजे के 6 बजे के बाद के मनाजिर हैं, वो मनाजिर देखे आपने। जो बागे जिना के सामने सड़क है, मज़ार कायद, उसके बाद वो सड़क जहां भी काम हो रहा है, फिर बागे जिना बहुत बड़ा है। वो सड़क भरी हुई है, नुमाइश भरी हुई है। पीछे जो गजक वाली और एसी मार्केट को जाने वाली गली है, वो भरी हुई है। सामने निश्तर पार्क की गलियां भरी हुई हैं। फिर उसके बाद गुरुमंदिर से आने वाले रास्ते, वो गलियां भरी हुई हैं। पीछे खुदादाद कॉलोनी, जहां ग्लोब लगा हुआ है, जहां दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो भरे हुए हैं। पुलिस ने रास्ते बंद किए और वो तमाम जगह वहां से लोग निकल के फिर भी आ गए। अचानक खोल दिया गया सब कुछ और लोग आ गए। अब ये जो लोग आए ना, ये थे तादाद में 25%। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग आते चले जा रहे थे। ये सब भर गया, तमाम का तमाम भर गया। और ऐसा कि लिटरली तारीख रकम हो जाने वाला मंजर। फिर नासिर हुसैन शाह शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आए और उस प्रोग्राम में आकर उन्होंने कुछ बातों की बात की कि सड़क पे जलसा करने की कोशिश कर रहे थे, क्या करें क्या ना करें। लेकिन माजरत भी कर ली। जो रात 2 बजे हुआ, रात 2 बजे उस जगह जहां जलसा होना था, वहां ढेरों गाड़ियां आई, कारकुनान को मारा पीटा, गिरफ्तार करने के लिए, धक्के देने के लिए नफरी ढेरों की तादाद में आ गई। और फिर उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई, एमएनएस से एमपीएस से बाकायदा बदतमीजी भी हुई, गालम गलोच भी हुई। और रात 2 बजे जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो सूरज उगने के बाद जारी रहा, मुसलसल जारी रहा, दोपहर हो गई जारी रहा। मैं वहां मौजूद था, मैंने आपको वहां लाठी चार्ज होता हुआ दिखाया। वो मुसलसल जारी रहा। हम पुलिस वालों से, सीनियर पुलिस ऑफिशियल से वहां खड़े होकर पूछ रहे थे और वो कह रहे थे सीएम साहब आ रही, बीडी करना है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडी करना है। अंदर जब हम पिछली गली में से निकलकर गजक वालों की गली से अंदर जाकर पीछे से पहुंचे, टूटी हुई दीवार है, वहां इंतजाम तो है नहीं, तो उस टूटी हुई दीवार और जहां पानी पड़ा हुआ था और टीले बने हुए थे, वहां खड़े होकर देखा तो अंदर आंसू गैस की शेलिंग चल रही थी। लड़के भाग रहे थे, पुलिस लड़कों के पीछे भाग रही थी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद वो जो लग रहा था कि 200 इधर हैं, 400 इधर हैं, सब मिला के 2500-3000 4000 आसपास होंगे, वो इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गए कि यकीन करना मुश्किल हो गया कि यहां ये क्राउड मौजूद है। जो क्राउड वहां हमें दिखाई देने लगा, उस क्राउड के बारे में यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये क्राउड मज़ार कायद पर मौजूद है। इतना बड़ा क्राउड, ये इतनी बड़ी तादाद में इस जगह पहुंच चुके हैं, अनबिलीवेबल। मैं इसको एडिट पर भी लेके नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप देखें तो आपको नजर क्या आ रहा है। आपको बागे जिना, फिर उसके बाद सड़कें, बाहर तक लोग ही लोग और नाकाबिले यकीन मनाजिर यहां दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको इस पूरे एरिया में ये मंजर जो है वो नजर आएगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग कि हम जो वहां मौजूद रहे, कवरेज करते रहे, हम हैरान थे कि ये आए कहां से। और फिर सुहेल आफरीदी, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, तो ये 9 बज रहे हैं, सुहेल आफरीदी अब भी जलसागाह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कें बंद, आ गए लियारी एक्सप्रेस वे पर। लियारी एक्सप्रेस वे पर एक बार उतरकर फिर आना ही था, सड़क पर आए। फिर उसके बाद लोग उसके गिर्द और वो जलसागाह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैं 9 बजे का आपको वक्त दिखा रहा हूं, हमें 9 बजे सहाफियों को आलमगीर खान महसूद के घर पर सुहेल आफरीदी से बैठकर बात करना थी। वो शायद बहुत लेट होगी, वहां पर होगी और हम वहां बहुत देर से जा रहे होंगे, लेकिन जाएंगे। अब आप एक चीज सोचिए कि इन लोगों को रात 2 बजे से मारा जा रहा है। रात 2 बजे इनकी ठुकाई होना शुरू हुई, सुबह सूरज निकलने के बाद होती रही, तमाम दिन होती रही। इनके पास साउंड सिस्टम नहीं है, इनके पास लाइटिंग नहीं है। ये बच्चे, खवातीन, फैमिलीज सब वहां मौजूद हैं और सब वहां पर अपनी मर्जी के इजहार के लिए, अपनी राय के इजहार के लिए वहां मौजूद है। और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, इतने बुरे हालात के बावजूद ये वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये वहां मौजूद होना चाहते हैं। ये उनकी मर्जी है,
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کی مرضی ہے، ان سے ان کی مرضی کوئی کیوں چھینے؟ انسان فطرتاً آزاد ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی توہین کی گئی ہے، اب وہ مزید توہین برداشت کرنے سے انکار کر رہا ہے اور وہ پھر موجود ہے۔ اسے پریزن وین میں ڈالا گیا، لاٹھی ماری گئی، آنسو گیس کے شیل مارے گئے، اسے دھکے دیے گئے اور وہ پرسکون رہا۔ اس سے اس کا مینڈیٹ چھین لیا گیا اور وہ پرسکون رہا، وہ اب بھی پرسکون ہے۔ وہ جب کراچی میں 9 مئی کو ہم شارع فیصل پر موجود تھے تو ایک بس کے شیشے توڑنے کے بعد اور کچھ پتھراؤ کے بعد کراچی میں اوور آل پرسکون تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے خود بتایا۔ میں نے پوچھا یہ لال بس، اس کے شیشے کس نے توڑے؟ انہوں نے کہا ہم نے توڑے۔ کچھ بچے تھے، نوجوان تھے، 18 19 20 سال کے، 8 10 کھڑے ہوتے کراؤڈ سے دور۔ اس کے پیچھے پریزن وین چل رہی تھی۔ میں نے کہا یہ پریزن وین کس نے چلائی؟ انہوں نے کہا پولیس نے چلائی۔ اپنے منہ سے بڑے آرام سے مانا کہ لال بس، اس کے شیشے ہم نے توڑے، پریزن وین پولیس نے جلائی۔ میں نے کہا کیوں جلائی؟ کہنے لگے ان سے پوچھو انہوں نے کیوں جلائی۔ اور وہ پریزن وین وہاں پر جل رہی تھی، انصاف ہاؤس کے باہر تھوڑا سا فاصلے پر، شارع فیصل پر۔ آج جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ لوگ موجود ہیں اور یہ وہاں ہمیں تمام دن بتاتے رہے کہ ہم پرامن رہ کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس احتجاج کی، اس جلسے کی اجازت دینے کے بعد پیچھے ہٹنے کی وجہ بتائیے۔ اب مجھے اس پورے منظر سے جو پورے کراچی میں نظر آیا، ہم نے بار بار اس کو کور کیا، جگہ جگہ کور کیا، مجھے اس پورے منظر سے، اس سچویشن سے جو گزشتہ کچھ دنوں میں بار بار ہوئی، جو سہیل آفریدی کے لاہور آنے پر ہوئی، محمود خان اچکزئی کے جی ٹی روڈ پر نکلنے پر ہوئی، سہیل آفریدی کے پھر ہائی وے پر سفر کے دوران پیش آئی اور اس کے بعد آج پیش آئی، مجھے سچویشن سے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھیں یہ لوگ پرامن تھے، یہ لوگ پرامن ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے جو کیا تھا، اور ان میں سے کچھ نے کیا تھا، ان میں سے کچھ کا دعویٰ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں کیا، اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ریئیکشن تھا، کیونکہ ہمارے لیڈر کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا وہ اس کی تذلیل والا کام تھا اور اس میں ریئیکشن دیا گیا تھا۔ اس میں سے بعض چیزوں کو وہ غلط بھی مانتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ پرامن ہیں۔ یہ کتنا وقت تک اپنے فیصلے کی توہین کیے جانے پر پرامن رہیں گے؟ یہ سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور ان کے فیصلے کی کب تک توہین کی جاتی رہے گی، ان کی رائے کو کب تک نہیں سنا جائے گا، یہ سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے بات کیجئے، ہماری بات سنیے، بند کمروں میں فیصلے کیجئے اور پھر اس کے بعد انہیں ہمیں بتائیے، ہماری گزارشات کو ان میں شامل کر لیجئے، ہمیں ساتھ لے کر چلیے، ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا صوبہ ہے، یہ ہمارے عوام ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ جان سے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، ان کے فیصلے کرنے کے معاملے میں ہماری آواز کو شامل کر لیجئے۔ اگر انہیں اس بات کا بھی اختیار نہیں مل سکتا اور یہ ایک لیجٹیمیٹ حکومت ہیں، تو پھر یہ سچویشن کہاں جا سکتی ہے؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اگر ہم سوچ لیں گے تو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ کچھ ایڈجسٹمنٹس کا ہو جانا ممکن ہے، کچھ موڈیفیکیشنز کا ہو جانا ممکن ہے۔ یہ اس ملک کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ یہ اس ملک کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ اپنی رائے پر، اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور یہ ڈٹا ہوا ہے بڑے احترام کے ساتھ، لاٹھی کھاتا ہے، ہنستا ہے، دور جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ نعرہ لگاتا ہے، نعرہ لگا کر 4 کی شکل میں جمع ہوتا ہے، پھر آتا ہے اور پھر آ کر اچھلتا ہے، کودتا ہے اور پھر ایک نعرہ لگاتا ہے، پھر اس کے بعد آنسو گیس کا شیل فائر ہوتا ہے، پھر گلی میں بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ کب تک اچھلتا کودتا رہے گا؟ کب تک گلی میں بھاگتا رہے گا، جاتا رہے گا، ہنسے گا، 4 کو جمع کرے گا، پھر واپس آئے گا؟ یہ 4 کو جمع کر کر واپس آنے کے بعد پھر اچھل کود کرتا ہے۔ اگر 4 کو جمع کر کے واپس آنے کے بعد یہ اچھل کود سے رک گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ 4 کو جمع کر کے واپس آنے کے بعد یہ اب تک اچھل کود کر رہا ہے۔ اس نے اگر یہ اچھل کود روک دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوا ہے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے، کیا اس کا ہمیں ادراک ہے؟
یہ پاورفل پیپل نہیں ہے، یہ پاور آف پیپل ضرور ہیں. تو اس کا ادراک بہت ضروری ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام، اس کا ادراک بہت ضروری ہے. یہ ملک کے باسی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، انہیں کیا ساتھ لے کر نہ چلا جائے اس میں کوئی حکمت ہے. ان کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ معاملات عدالتوں میں ایسے رکے ہوئے ہیں کہ اب عدالت کا جو بنیادی کام ہے سماعت کر کے فیصلہ دینا، وہ سماعت کرنے کا بنیادی کام نہیں ہو رہا. یہ وہ سوال کر رہے ہیں. ہم شہروں کے رہنے والے اردو اسپیکنگ لوگ، آفیسز میں 9 to 5 جاب کرنے والے، شستہ زبان بولنے والے، ایکسنٹ میں انگلش بولنے والے، ہم جو باتیں کرتے ہوئے سوچتے ہیں رک جاتے ہیں، نہیں کرتے. یہ وہ باتیں کرتے ہیں، یہ وہ سوال کرتے ہیں، یہ اس سوال کا جواب جانتے ہیں اور اس سوال کا جواب آپ سے چاہتے ہیں. انہیں اس سوال کا جواب چاہیے. یہ جب تک سوال کر رہے ہیں نا، یہ بہترین ہیں، یہ پروڈکٹیو ہیں. یہ سوال کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے؟ تو ان کو ساتھ لے کر چلنے کی بہت 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 ضرورت ہے. آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی خود سہیل خان آفریدی کے ٹویٹر پہ جا کر ابھی کی پوسٹڈ نہیں ہے. ویڈیو کو دیکھ لیا جائے تو وہ 16 مارچ 2023 کی ویڈیو ہے. آج فیصلہ آیا کہ وہ 9 مئی کی ویڈیو ہے اور اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہے 9 مئی کی ویڈیو. اب اس میں جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ وہ 9 مئی کی ویڈیو میں موجود ہیں، تو وہ 9 مئی کے ان معاملات میں موجود نہیں ہیں. ان کا نام ان ایف آئی آرز میں نہیں ہے، ان کا نام ضمنیوں میں نہیں ہے. اور آج 9 مئی ہو جانے کے بعد 2.5 سال کے بعد، بلکہ اب تو ہم 3 سال کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، اب جا کر ان لوگوں کے نام اس میں شامل ہو جانا، یہ اگر کسی منطقی انجام تک پہنچنے کا جو خوف ہے وہاں تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ کہ یہ سوچ کر ہمیں ڈر نہیں لگنا چاہیے. یہ نوجوان سوال کرنا بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ سوچ کر ہمیں ڈر نہیں لگنا چاہیے؟ یہ نوجوان سامنے آ کر ہنسی کا مظاہرہ کرنا، اچھل کود کرنا اور یہ دکھانا کہ میں تو ابھی آنسو گیس کے شیل کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لاٹھی کھا کر اچھل سکتا ہوں، ہنس سکتا ہوں، 4 کو جمع کر سکتا ہوں، تالی مار سکتا ہوں، اگر یہ رک گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہمیں ڈر نہیں لگ رہا. ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر چلنا ہے. اگر آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ سوچ کر ڈر نہیں لگ رہا؟ یہ لوگ باقاعدہ محبت کرتے ہیں اس وطن سے، اس وطن کے اداروں سے، اس وطن کے اداروں کو چلانے والوں سے. یہ لوگ سوال کرنے لگے ہوں اور ان کی محبت تھوڑی سی ڈاواڈول ہونے لگی ہو، ایسا کچھ ہو جائے تو کیا یہ سوچ کر ڈر نہیں لگنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کیا ریاست عوام کے سب سے بڑے حصے کو چھوڑ کر چلنا شروع کر دے اور اس سب سے بڑے حصے کو چھوڑ کر چلتے ہوئے سوچے کہ ریاست چل پڑے گی، عوام کے سب سے بڑے حصے کو چھوڑ کر چلتے ہوئے، کیا یہ سوچ کر ڈر نہیں لگنا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوچ کر ڈر لگنا چاہیے. مجھے یہ سوچ کر بہت ڈر لگ رہا ہے. ابھی کچھ دیر میں سہیل آفریدی وہاں پہنچے گا، جو حالات ہیں ان حالات میں خطاب کرے گا اور پھر دوبارہ کہے گا وہ آپ سے اس کا، اس کا، اس کی، تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد نیازی 10 بار کرے گا، پھر کہے گا نام یاد رکھنا اور چلا جائے گا. وہ اس ملک کا اس وقت سب سے ینگ وزیر اعلیٰ ہے اور وہ سب سے بہتر انداز میں کنیکٹ کرتا ہے. وہ جب اس لینڈ کروزر کے، چلتی ہوئی لینڈ کروزر کے اوپر بڑی مضبوطی کے ساتھ جم کے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے سیلفی ویڈیو پکڑ کے کراؤڈ کو دیکھ کر ویڈیو بناتا ہے اور پیچھے جو منظر نظر آتا ہے یہ وہ منظر ہے جس کے ساتھ میں اس 47 ایئرز کی ایج میں کنیکٹ نہیں کر سکتا. آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے، اس ملک کے بیشتر لوگ کنیکٹ نہیں کر سکتے. یہ یوتھ کا ملک بننے جا رہا ہے نہیں، یہ بن چکا ہے. اس بات کو تسلیم کریں، اس ملک کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، اس یوتھ کو آگے بڑھنے کا موقع دیں اور جو کچھ ہو چکا اس کو ہم
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی بھلا دیں، ضروری ہے کہ جن کے سامنے پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی بھلا دیں، اس ملک کی سیاسی جماعتیں بھی بھلا دیں اور بھلانے کے بعد آگے بڑھیں۔ سوال، شک، تم یہ کرو اور ہم یہ کریں، یہ تو دونوں جانب بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ بحیثیت صحافی نہیں، بحیثیت ایک عام پاکستانی نہیں، بحیثیت ایک ڈر میں مبتلا پاکستانی، میرا تو یہ اس وقت جی کرتا ہے کہ میں باقاعدہ جس طرح سے بھی ممکن ہو کسی کو میں منا سکوں تو میں مناؤں کہ ہم اپنے صحافی دوستوں میں، اس یوتھ کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جو ان کی باتیں سن رہے ہیں، کاش وہ کوئی سمجھ جائے، میں کسی کو کسی بھی طرح سمجھا سکوں، وہ باتیں بتا سکوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ممکن ہے۔ یہ شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت لگ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کر باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اب ان کی حکومت نہیں آ سکتی، لوگوں نے انویلڈ فیصلہ کیا ہے، ہم اس انویلڈ فیصلے کو نہیں مان رہے، ہو گیا تو ہو گیا، اب ان کی گنجائش نہیں، ان کے لیے سپیس نہیں ہے۔ تھنک آف اٹ کہ یہ کہا جائے اور پورے تیقن کے ساتھ بتایا جائے کہ ان کے لیے سپیس نہیں ہے۔ ایسے ہمارے ہاں بزرگ دانشور موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خبر اس لیے دی ہے کہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ نہ ہو۔ ایسے دانشور موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، ایسے دانشور موجود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ شہباز شریف تا قیامت وزیر اعظم رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی دانشوری پر، ایسے لوگوں کی سوچ پر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہباز شریف تا قیامت وزیر اعظم رہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان تا قیامت وزیر اعظم نہ رہیں بننے کے بعد بھی، اس لیے کہ فیصلہ عوام کا، یہ ملک ہے، اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کے آئین کے بارے میں اس ملک کے فیصلہ ساز حلقے یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آئین کو نہیں مانتا تو ہم اس کو نہیں مانتے، تو آئین کو مانیے، اس ملک کے انتخاب کو جو ہو چکا اس کو عزت دیجیے، اس ملک کے فیصلہ کرنے والوں کو جو اصل میں فیصلہ ساز ہیں وہ اس ملک کے عوام ہیں، وہ 25 کروڑ پاکستانی ہیں جن میں سے ہر ایک پاکستان ہے۔ وہ جو کہتے ہیں میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو ان کو عزت دیجیے۔ ان کو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے فیصلے کا احترام کیجیے۔ اگر کسی نے اس ملک میں غلط کیا ہے تو اس غلط کو اٹھائیے، اٹھا کے عدالت میں ثابت کیجیے، سلاخوں کے پیچھے پھینک دیجیے، لیکن جس کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں اس کو بھی اس ملک کے قانون، اس ملک کے آئین، اس ملک کے دستور کے مطابق اس کا حق دیجیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے کا عمل بھی ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس وقت ایسے ہی حالات ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کو سوچتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک بہت انیوژول سچویشن ہے جو آج کراچی میں ہے، جو ممکنہ طور پر اگلے کچھ دنوں میں بلوچستان میں ہو سکتی ہے۔ اس سچویشن کا توڑ کرنے کے لیے کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ مزید طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس مزید طاقت کے استعمال کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، آمین، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، میرے منہ میں خاک، اس طاقت کا استعمال ہونے کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ سوچ کر ڈر نہیں لگتا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔